बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तरावीह में 16वें पारे से 17वें पारे के चौथे रुकू तक तिलावत की गई है और इंशाअल्लाह इसी का खुलासा पेश किया जाएगा। इन आयात में बताया गया कि इस दुनिया में बज़ाहिर शरकसों और नाफरमानों को ढील मिलती है और अहले हक़ मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों और तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं। ये सूरत हाल देखकर बहुत से लोग ईमान खो बैठते हैं और उनके लिए सब्र करना और हक़ पर डटे रहना मुश्किल हो जाता है। इस आजमाइश में सिर्फ वही साबित कदम रह सकते हैं जिन पर यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह के इरादे के तहत हो रहा है और उसकी हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इंसान का इल्म बहुत महदूद है। वो अल्लाह की हिकमतों और मसलहतों का अहाता नहीं कर सकता। इस वजह से सही तरीका यही है कि हिदायत के रास्ते में ना मवाफिक और मुश्किल हालात भी पेश आए तो आदमी इससे हिम्मत न हारे और अल्लाह की हिकमत के बज़ाहिर होने का इंतज़ार करे और यकीन रखे कि अगर इस दुनिया में अच्छे नताइज ना भी निकले तो आखिरत में उसको अच्छा मकाम मिलकर रहेगा। इस हिकमत इलाही पर ईमान और यकीन और फिर सब्र यही दीन की बुनियाद है। इस वजह से अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अजीम मुहिम यानी फ़िरऔन के मुकाबले में मुंतखब किया तो आपको इस सब्र की तरबियत देने के लिए एक ख़ास बंदे के पास भेजा जिन्हें उर्फ़ आम में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इसलिए ये चीज़ सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि अमली तरबियत की मोहताज है। यहाँ ये वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वास्ते से आपके उस दौर के साथियों को इस मकसद के लिए सुनाया गया कि अल्लाह के बागियों और नाफरमानों को जो दंदनाते देख रहे हो इससे हरासा और मरगूब न हो। इस दुनिया में अगर किसी गरीब और मिस्कीन की कश्ती में छेद कर दिया जाता है तो उसमें आइंदा उसकी भलाई मकसूद होती है और अगर जालिमों की किसी बस्ती में किसी गिरती हुई दीवार को सहारा दिया जाता है तो उसमें भी किसी मजलूम के लिए खैर पोशीदा होती है। लेकिन इंसान का महदूद इल्म अल्लाह के सारे भेदों का अहाता नहीं कर सकता। फिर एक सवाल के जवाब में एक आदिल और मुनसिफ बादशाह ज़ुल्क़रनैन का जिक्र करके कुरैश को इबरत दिलाई गई है कि एक मोमिन बंदा ज़ुल्क़रनैन था जो मशरिक़ व मग़रिब के तमाम इलाकों को फतेह करके भी हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार होता था और हर कदम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उठाता था। और एक तुम हो, ज़रा सा इक़्तिदार मिला हुआ है तो उसके नशे में अल्लाह को, आखिरत और उसके रसूल सब का मजाक उड़ाते हो। बार बार मौजिज़े तलब करने के जवाब में फरमाया, देखने वाली आँख के लिए तो इस कायनात और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी निशानियाँ इलाह परस्ती, तौहीद और आखिरत की भरी पड़ी हैं कि अगर समंदर रोशनाई बन जाए तब भी उन्हें लिखा नहीं जा सकता। बस जो ये समझता है कि उसे एक दिन अल्लाह के सामने जाना है उसे चाहिए कि बिला किसी को शरीक ठहराए खालिस एक ही अल्लाह की बंदगी करे और उसके अहकाम के मुताबिक अमल करे। सूरह मरियम में सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उस दुआ का बयान किया जो उन्होंने अपने बुढ़ापे में और बीवी के बांझ होने के बावजूद एक बेटे के लिए की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल करके उन्हें यहया अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई। ये वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर बयान किया है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत भी आम कानून से हटी हुई है कि मर्द बूढ़ा हो गया है और औरत बिल्कुल बाँझ हो चुकी है और विलादत के नाकाबिल थी, मगर जब अल्लाह ने चाहा तो उनके औलाद हो गई। मगर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने तो
الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں ہی اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے کہ یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرما بردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور ان کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات خصوصیات مختصراً بیان کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصراً بیان کیے کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے ان قریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں۔ انسان کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اٹھ کھڑا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانو گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو گھیرے میں اکڑو بیٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ سورہ کے خاتمے پر فرمایا، کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا؟ سخت بےہودہ بات ہے جو لوگ گڑھ لائے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا تو پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت رواں اور مشکل کشا بنایا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نیز جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں وہ خدا پر کتنی بڑی جرات دکھا رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے پر زمین آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ چور چور ہو جائے، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائیں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ
تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر اور نماز کی تلقین کی اور فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر خدا کا کچھ بھی خوف باقی ہے، رہے وہ لوگ جن کے دل خوف سے خالی ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کسی مانگنے والے کی درخواست نہیں ہے کہ بھائی میری سن لو، بلکہ یہ خالق ارض و سما کا فرمان ہے، اس کو اس کی شایان شان انداز میں پیش کیجیے۔ ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، وہ آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر پرورش کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کر ہجرت کی، فرعون نے پیچھا کیا اور ماں لاؤ لشکر غرق کر دیا گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے اس کا تبصرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم سنا رہے ہیں یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلدی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے شیطان سے دھوکہ کھایا، اس لیے آپ صبر کے ساتھ کام لیں اور انجام اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس صبر کی عادت کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ فرمایا جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یہاں چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی تسبیح کرو، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور جو تمہیں آئندہ ملنے والا ہے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان شوکت کی طرف جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا حلال رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے کہ اہل ایمان فساق اور فجار کی طرح جائز و ناجائز پیسے جمع کر کے دنیاوی چمک و دمک سے مرغوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو پاک حلال کمائی اپنی محنت سے کماتے ہیں خواہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو وہی ان کے لیے بہتر ہے، جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہے گی۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات تو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا و آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرتی ہے۔ انسان
جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلد بازی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان لیتے، اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کا درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی۔ ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے لرزہ رہتے ہیں، اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ 13ویں تراویح کا بیان یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے اور مسلم معاشرے کو امن و سکون عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔